बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अडयाला जेल में अभी समाअत थी तोशाखाना केस की और समाअत जारी है। अभी हम बाहर निकले हैं और समाअत के हवाले से जो जलसा कामयाब तरीन हुआ है उसके हवाले से जो खान साहब ने बात की है वो, और इसराइल ने वो इसराइल के हवाले से ये पूरा एक प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था, खान साहब ने इसराइल वाले मामले के ऊपर भी बात की है। और कुछ अंपायर्स की भी बात होगी कि कौन से अंपायर्स हैं और कौन से खिलाड़ी हैं जो ओपनर हैं और कौन इस वक्त कैप्टन बना हुआ है मुल्क के अंदर, और क्या माजरा इस वक्त चल रहा है। पहली बात यह है, केस की मैं अगर बात करूं तो आज तोशाखाना केस की समाअत थी। ये तोशाखाना का पहला केस नहीं है, ये तोशाखाना का चौथा केस है। कानून ये कहता है कोई जुर्म होता है तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है, ये नहीं होता कि आप केस के बाद केस बना दें। अब आप देखें कि खान साहब और बीबी साहबा ने इसमें बेल के लिए अप्लाई किया, जज साहब ने जानबूझकर नोटिस कर दिए, फॉरेन प्री बेल दी जा सकती थी। उस दौरान जो ही इद्दत केस में बरियत हुई तो यहां पर गिरफ्तारी डाल दी गई, फिर उस गिरफ्तारी को भी जायज करार दे दिया गया। और अब आप ये देख लें कि आज वकील पेश हुए हैं सरकार के और वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने आते कहा है कि कुछ नई दफात जो हैं वो इसके अंदर ऐड हो गई हैं, तो लिहाजा नया जुर्म आ गया, नई दफात आ गई हैं, तो अब आपको नई बेल जो है मूव करनी पड़ेगी, उसमें फिर नोटिस होंगे और फिर केस आगे बढ़ेगा। मकसद क्या है? मकसद यह है कि एक डीजी खान के अंदर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, आपको याद ही होगा, भाई के ऊपर। तो अब उनका दिल है कि उस मुकदमे के अंदर बीबी साहबा को नॉमिनेट किया जाए या किसी और मुकदमे में, ताकि किसी सूरत गिरफ्तारी वाला मामला खत्म ना हो, वो पाबंदे सलासल रहें। तो आज भी डिले टैक्टिक्स के लिए पूरी कोशिश की गई है। हमने कहा कि यही कोर्ट थी, मुअज़्ज़ज़ अदालत को कहा 12-12 बजे तक समातें रहीं, और उस वक्त तो नहीं ये कहा जाता था कि हमारी तैयारी नहीं है या कल पर समाअत मुलतवी की जाए, हालांकि कोर्ट का टाइम 3 बजे होता है। खान साहब खुद आए, जज साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम सजाओं से नहीं डरते, 34 साल सजा दी गई है मुझे। उन्होंने कहा कि अब वो सजाएं किधर हैं, सारी सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, सारी दुनिया ने देखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर 3 सजाएं दी गई। आज अगर जमानत की बात हो रही है तो डिसाइड करें। उन्होंने कहा कि अगर आपने खारिजी करनी है ना तो आप फैसला तो करें ना। ये क्या बात हुई कि प्रोसिक्यूशन आ रही है जी, अब नई दफात लगा दी है, नया जुर्म आ गया, तो अब आप मामले को आगे लेकर जाओ, सिर्फ और सिर्फ क्या कि वो जेल के अंदर हैं। हमारी तरफ से आज दलाइल जो हैं वो दिए गए हैं और सरकार मुसलसल डेट लेना चाहती है, वो दलाइल नहीं दे रहे। थोड़ी देर में समाअत खत्म हो जाएगी और आज अगर बेल कंफर्म होती तो बीबी साहबा आज रिहा हो सकती थी, क्योंकि खान साहब के ऊपर 9 मई के केसेस हैं। खान साहब की भी आज इस मुकदमे में बेल हो जाती, लेकिन बेल के अंदर इंसाफ देना तो दूर की बात कि वो इंसाफ होता और बेल कंफर्म होती, यहां पर फैसला ही नहीं हो रहा। आगे मैं आऊं कि इसराइल के हवाले से एक मुनज़्ज़म तौर पर खान साहब के हवाले से कैंपेन जो है वो की गई। खान साहब से सवाल किया गया और खान साहब ने उससे पहले ही, क्योंकि खान साहब तक सारा बयान जा चुका था, उन्होंने कहा कि ये इतने बोने हैं, इतने नाइल हैं, इतने अनपढ़ हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि वो वहां पर कॉलम के अंदर, अखबार के अंदर लिखा क्या है। वो लिख ये रहे हैं इन्हें, क्योंकि तर्जमा, उन्होंने कहा कि जब मोहसिन नकवी जैसे लोग जो हैं यहां पर आकर बिठाए जाएंगे तो उनकी यही क्रेडिबिलिटी होगी कि उन्हें पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो ये तर्जमा कर रहे हैं जो असल है ही नहीं। उस अखबार के अंदर है क्या? उन्होंने कहा कि अखबार के अंदर ये है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों में इमरान खान है, एक ऐसा आदमी है जो कि मुसलमान भी, मुस्लिम उम्मा वहां भी उसकी कदर है, क्रेडिबिलिटी है, और इसी तरह मगरब में भी है।
تو یہ ایک بندہ ہے جو کہ مصالحت کروا سکتا ہے, بات چیت کروا سکتا ہے. تو انہوں نے تو کریڈیبلٹی کی بات کی ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے واضح موقف رکھا کہ جہاں پر کریڈیبلٹی کا انہوں نے غلط مفہوم بیان کیا, میرا موقف وہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو ریاست نہیں مانتے, تو ہمارا موقف وہی ہے, اور میں ہمیشہ میرا موقف یہی رہا ہے. تو یہ پراپوگنڈے جو ہیں نا, ایسے پہلے بھی کہیں آئے, ایسے پہلے بھی کئی اسٹیٹمنٹ ایسی چلوائی گئیں, کی گئیں, ان کا کیا ہوا؟ کبھی کوئی ٹویٹ کا معاملہ اٹھا لیا, کبھی کوئی ایک شروع کر دیا, کبھی سائفر آ گیا, سارے آج ختم ہو چکے ہیں. تو یہ بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تھرڈ بات, امپائر کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ 2 امپائر ہیں. 2 امپائر کون ہیں جن کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب اور ایک چیف الیکشن کمشنر. یہ دونوں جو ہیں امپائر کے ساتھ ساتھ یہ جو وہ پہلے جو آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں آپ, جو پہلے آ کر کھیلتے ہیں؟ اوپنر. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اوپنر بھی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ پورا کر کیوں رہے ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا, ان کے ساتھ ایک تیسرا جو امپائر ہے وہ کپتان ہے. اب ان دونوں کا اور تیسرے کا رول کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا, مینڈیٹ چوری کیا گیا, اس پر پردہ نہ اٹھے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی جو سارا ہوا اس کے اوپر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہ آئے, وہ سارا قصہ اوریجنل کون ہے مجرم وہ سامنے نہ آئے. اس چیز کو چھپانے کے لیے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. اور تیسرا جس کا صرف کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرے, وہ ٹیم کا کپتان ہے. تو ایسے ہی انہوں نے لفظ استعمال کیا. ایسے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کے اندر ظلم و جبر جاری ہے. سوشل میڈیا کی آواز جو ہے آپ بند نہیں کر سکتے. یہ عوام کی آواز ہے, رائے ہے, آپ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو, سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ آواز ہے, اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. 1971 کا حوالہ پھر انہوں نے دیا کہ اس وقت جو حال تھا اس وقت بھی پاور کے لیے کیا جا رہا تھا, آج بھی وہی کیا جا رہا ہے. ملک کو بچایا جائے, ملک کا خود سوچا جائے. آج معیشت کہاں پر چلی گئی, آج ادارے کہاں پر چلے گئے. اینڈ پر میں بات کروں گا جلسے کے حوالے سے. خان صاحب سے میں نے جلسے کے حوالے سے تمام حقائق ان کے سامنے رکھے کہ اس طرح ہمیں رات کو اجازت ملی, اس طرح جو ہے جلسے کے اندر عوام پہنچی, اس طرح کے پی سے, جی بی سے, اے جے کے سے, سندھ سے, بلوچستان سے, پنجاب بھر سے, لاہور سے, اسلام آباد سے, ہر جگہ سے قافلے گئے. اور عوام کا سمندر جس طرح وہاں جو ہے راستوں میں وہاں موجود تھا, کنٹینرز کے پیچھے تھے, لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے, ساری صورتحال سے آگاہ کیا. خان صاحب نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جتنے بھی ہمارے ٹائیگرز, سوشل میڈیا کے دوست احباب, ٹکٹ ہولڈرز, ایم پی ایز, ایم این ایز, کور کمیٹی کے ممبران, جلسہ کمیٹی کے ممبران, جتنے بھی آئی ایس ایف, یوتھ ونگ, ہمارے لیبر ونگ, جتنے ونگز ہیں, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے لوگ ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, تمام لوگوں کو خان صاحب نے ان کی ایفرٹ کو اتنے شارٹ ٹائم کے اندر جلسہ کرنے کو, کامیاب جلسہ کرنے کو بہت سراہا ہے. خان صاحب نے کہا کہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کم ٹائم کے اندر اتنا کامیاب جلسہ کیا ہے. پھر انہوں نے حالات کا بھی ذکر کیا کہ کامیاب ہوا. حالات کیا تھے؟ دیکھیں, حالات یہ تھے کہ رات کو 10 بجے پرمیشن مل رہی ہے. اب کہیں پر ہوتا ہے کہ آپ 4 گھنٹے دیں, 5 گھنٹے دیں کہ آپ نے 3 سے لے کر 6 بجے تک جلسہ کر. انہوں نے کہا گرمی کا موسم, 6 بجے تو عوام آتی ہے, جلسے کا ماحول ہی 6 کے بعد شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 28 سالہ سیاست کے اندر سب سے زیادہ جلسے پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں اور سب سے کامیاب ہمارے جلسے ہوئے ہیں. لیکن اتنا شارٹ ٹائم آپ نے دیا, اور پھر ہوا کیا کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. 550 ایم پی او کے آرڈرز جاری کیے گئے. کیوں جاری کیے؟ ادھر آپ پرمیشن دیتے ہیں, ادھر آپ ایم پی او کے آرڈر جاری کرتے ہیں. پھر راستے میں رکاوٹیں, کنٹینر کہ جلسے تک نہ پہنچیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگ پہنچے. انہوں نے کہا کہ یہ 6 بجے اچانک سے وہاں پہنچ جانا اور دھاوا بولنا, لائٹیں بند کرنا, یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اور جو شہباز شریف نے سٹیٹمنٹ دی
کہ جناب وہ ملک کے اندر اس وقت امن چاہیے، جلسے نہیں چاہیے، 28 کے اندر چاہیے. انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر امن کے لیے سب سے پہلے انصاف ضروری ہے. ملک کے اندر پہلے انصاف تو ملک کے اندر قائم کرو. اغوا کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، 9 مئی ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، مخصوص نشستیں چھینی جا رہی ہیں. جب ملک کے اندر انصاف ہی نہیں، پہلے انصاف تو دو. انصاف ہوگا تو امن آتا ہے. اور فلسطین کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ 2 الگ سٹیٹس ہیں، پارٹیشن ان کا حل ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اسرائیل قبضہ کرے. تو واضح موقف ان کا تھا. اور جلسے کے حوالے سے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب نے، کیونکہ کل علی امین بھائی نے اناؤنسمنٹ کی تھی جلسے کے حوالے سے کہ جلسہ جو ہے وہ میاں والی میں اتوار کو ہوگا. ہم گئے خان صاحب کے پاس، بیرسٹر صاحب صاحب بھی تھے، انتظار بھائی بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی، اور خان صاحب نے ہمارے سامنے، کیونکہ تھوڑی دیر تک میڈیا کے دوست بھی آپ کے سامنے آ کر بات کر دیں گے، کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تمام لوگوں تک جلدی سے جلدی یہ بات پہنچ بھی جائے اور خان صاحب کا بھی میسج پہنچ جائے. وہ بھی آ کے ڈیفینیٹلی بتائیں گے، لیکن خان صاحب کا ڈیفینیٹلی جو اس کے اندر میسج ہے ورکرز کے لیے وہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہوگا، کیونکہ خان صاحب نے صرف جلسے کی جو دن ہے، جگہ ہے، اس کا بتایا ہے. تو خان صاحب نے ہفتے کے روز خان صاحب نے راولپنڈی میں جلسے کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کی ہے. خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے کہ راولپنڈی میں ہفتے کی تاریخ کو ٹائم ہم بتا دیں گے. لیاقت باغ میں پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور ہم انتظامیہ کو بھی درخواست دیں گے. خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز کے اوپر ہم ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے، اور ہم استدعا کریں گے کہ ہمیں اجازت دی جائے. ہم لیاقت باغ میں اپنا پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پرامن جلسہ لاہور میں بھی تھا، آپ نے دیکھا، اور اسی طرح سنگجانی میں تھا. اگر کسی نے جان بوجھ کر اجازت نہ دی تو ہم پھر انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے حکم کے اوپر، انشاءاللہ تعالی جو خان صاحب نے حکم دیا ہے، جتنے قافلے جدھر سے، پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، اے جے کے، جی بی، پاکستان بھر سے، وہ سارے کے سارے قافلے انشاءاللہ تعالی پروٹیسٹ جو ہے وہ راولپنڈی کے اندر کریں گے، موو کریں گے پنڈی کی طرف، اور ہم اپنا پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کروائیں گے. تو لہٰذا یہ سارے بات کان کھول کے سن لیں. آئین پاکستان کا آرٹیکل 16 ہمیں جلسہ کرنے کا حق دیتا ہے. کوئی یا کسی کا باپ بھی یہ حق ہم سے چھین نہیں سکتا. یہ عوام کی آواز ہے. یہ عوام عدلیہ کے حق میں، ملک میں آزادی کے لیے، جمہوریت کے حق میں، اپنے کپتان کی رہائی کے لیے یہ عوام نکلنا چاہتی ہے، آواز بلند کرنا چاہتی ہے ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے. اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے جس طرح آپ لاہور نکلے، اس دفعہ تھوڑا سا ہم مزید تھوڑا سا ٹائم پیچھے کر کے مزید ہم کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی جو ٹائم ہو اس سے بھی پہلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رکاوٹیں ہوتی ہیں تو پھر 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا مزید مارجن رکھنا پڑے گا. پہلے بھی ٹائملی سارے نکلے، لیکن کیونکہ رکاوٹوں کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا، تو ہم انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے. اور آپ تمام لوگ، خان صاحب نے آپ کو راولپنڈی جلسہ گاہ میں پکارا ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالی نکلیں گے. خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت عدلیہ کا ساتھ دینے کا وقت ہے. آج عدلیہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے، آج قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے، آج جمہوریت ہماری طرف دیکھ رہی ہے، آج آئین ہماری طرف دیکھ رہا ہے. تو آپ نے ہر صورت آئین، قانون، جمہوریت کی آزادی کے لیے آپ نے راولپنڈی پہنچنا ہے. اور اس کے بعد، راولپنڈی کے بعد اگلا جو لائے عمل ہے وہ ڈیفینیٹلی علی امین بھائی، پارٹی، ساری ڈسکشن ہوگی. کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ خان صاحب نے کر دی تو مجھے
آپ کو یہاں پر بتانا پڑا اور میسج دینا ضروری تھا، تو وہ آپ کو آ جائے گا۔ اگلا جلسہ اس کے بعد اناؤنس کہاں ہوگا، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ترتیب آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب نے آج اندیہ دیا ہے کہ ہم جو سٹریٹ موومنٹ ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر یہی جاری رہا تو پھر ہم سٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں گے اور ملک میں حقیقی آزادی تک یہ جنگ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ جی ہم بیٹھے ہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، مقدمات بنائے جاتے ہیں، اٹھایا جاتا ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اگر ملک کے اندر قانون ہوتا تو آج کوئی بندہ جو ہے ملک سے باہر نہ ہوتا، اگر ملک کے اندر اغوا کاریاں نہ ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ باہر ہوتے۔ وہ ملک کے اندر کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ملک جو ہے وہ چھوڑ کر کسی اور ملک میں جائے۔ بے روزگاری کی وجہ سے آج جا رہے ہیں ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے، اس وجہ سے جا رہے ہیں ملک۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان ہوگا، ہم خان کے بیٹے ہیں، پورا ہم خان کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک جو ہے، یہ پورا ملک جو ہے، اس ملک کی 80-90% عوام جو ہے خان صاحب کو ایز اے فادر ٹریٹ کرتی ہے کہ ہمارے باپ ہیں، وہی ہیں جو ہمارے ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔